सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। सर सैयद की फ़िक्र से अगर हम चंद जवाहर पारों का इंतखाब करें तो इनका ये कौल मज़हब और साइंस के बीच हर इख्तलाफ और दूरी को ख़त्म कर देता है कि कुरान खुदा का कौल है और फितरत खुदा का फ़ेल, और खुदा के कौल और फ़ेल में तज़ाद और तसादम नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने कॉलेज से निकलने वाले ऐसे तालिब इल्म चाहिए कि जिनके दाएं हाथ में कुरान, बाएं हाथ में फ़लसफ़ा और सर पर कलमा तैयबा का ताज हो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई किताब हयात जावेद का समरी लेकर आई हूँ, जिसमें सर सैयद की सवाने उम्री लिखी गई है। जो तालिब इल्म नेट, जेरेफ या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें पूरी किताब पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। इनके लिए मैंने ये समरी तैयार किया है। ये समरी मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है। उम्मीद है इस समरी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। सर सैयद ने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम और मुल्क की भलाई के लिए सर्फ कर दी। मुसलमान कौम की बदहाली और पस्ती से वो बहुत फिक्रमंद रहते थे और ज़ारो कतार रोते थे। इनकी किताबें पढ़कर ऐसा लगता है कि काश हम लोग भी कुछ कर सकते अपने कौम के लिए। दोस्तों, अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि अपने कौम के किसी एक बच्चे की तालीम का ज़िम्मा उठा लें। वो हमारे पड़ोसी के बच्चे हो सकते हैं, ख़ानदान के बच्चे हो सकते हैं, या हमारे यहाँ काम करने वाली बुआ के बच्चे हो सकते हैं। बस हमें अहद करने की ज़रूरत है। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आज ही अहद करें कि आप एक बच्चे की तालीम का ज़िम्मा उठाएंगे इंशाअल्लाह। आइए अब इस किताब की तारुफ देखते हैं। तारुफ इस किताब के इब्तदाई हिस्से में डॉक्टर कमर रईस ने इस किताब के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि कोई भी सिर्फ किसी एक मुसन्निफ के हाथों इब्तिदा से इंतहा तक सारी मंजिलें तय कर ले, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उर्दू सवाना निगारी के साथ ऐसा ही हुआ है। उर्दू अदब में मौलाना हाली की सवाने निगारी फ़न और तख्लीकी फ़िक्र का आला नमूना है, और जिनका मुवाजना 19वीं सदी में लिखी हुई यूरोप के बेशुमार अदबी और कामयाब सवाना उमरियों से किया जा सकता है। मौलाना हाली ने जब इस सनफ को हाथ लगाया तो एक ही जस्त में तमाम मराहल तय कर दिए, इसे अहद शबाब तक पहुंचा दिया। अब हयात जावेद पर एक नज़र जो कि सैयद अब्दुल्ला ने लिखी है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हयात सादी 1886 ईस्वी में, यादगार गालिब 1897 ईस्वी में यानी 1897 में, हयात जावेद 1901 में लिखी, और इन तीनों तसानीफ को एक ऐसा बुलंद मुकाम मिला कि गुज़श्ता 3/4 सदी में इस मेयार में कोई इजाफा नहीं हो सका। सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी बड़े बड़े हंगामों का मरकज़ और बड़ी बड़ी मुहिम्मात का मुनबा थी, और इनकी ज़िंदगी को सवाने उम्री के सांचे में ढाल देना कोई आसान काम नहीं था। ये बारे गिरा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उठाया और इस नाजुक जिम्मेदारी को बड़ी कामयाबी से मुकम्मल किया। हाली के दिल में हयात जावेद मुरतब करने का ख्याल सबसे पहले उस वक्त पैदा हुआ जब सर सैयद अलीगढ़ की बुनियाद रख चुके थे। इस ख्याल के तहत हाली ने कुछ सवालात मुरतब किए और जवाब के लिए सर सैयद के पास भेजे, तो उन्होंने पसंद नहीं किया। वैसे जब भी सर सैयद से इनकी सवाने निगारी की बात की जाती थी तो वो कहा करते थे, मेरी लाइफ में सिवा इसके कि लड़कपन में खूब कबड्डियाँ खेली, कंगुए उड़ाए, कबूतर पाले, नाच मुजरे देखे, और बड़े होकर निचरी काफिर और बेदीन कहलाए, और रखा ही क्या है। मौलाना हाली ने सर सैयद की हयात बड़ी जिम्मेदारी से मुरतब की, और हक़ ये है कि हर लिहाज से सर सैयद के सवाना निगार बनने के अहल भी थे। हाली कहते हैं कि मैंने अपनी तसनीफ का खाका बनाने और इसके लिए मवाद जमा करने का काम 1871 ईस्वी से शुरू कर दिया था। इस किताब की तसनीफ का अमल कम अज़ कम ज़हनी तौर पर 30 साल जारी रहा। वो लिखते हैं कि 1894 ईस्वी में मुझे ख्याल हुआ कि इस काम को सर सैयद की ज़िंदगी में पूरा कर लेना चाहिए, और इसी गर्ज से मैं अलीगढ़ में 6 माह क़याम किया, जहाँ पर इनकी सवाने उम्री लिखने के सारे मवाद जमा थे, और इसके बाद कई बार अलीगढ़ में जाकर ठहरा। आखिरकार 98 ईस्वी में इनकी वफ़ात के बाद सवाना उम्री मुकम्मल करके शाये हुई। मौलाना हाली ने हयात जावेद को 2 हिस्से में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हालात ज़िंदगी पेश किए गए हैं,
دوسرے حصے میں سر سید کے کارناموں پر تفصیلی ریویو ہے، حالانکہ پہلے حصے میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس طرح تکرار کا عیب بھی پیدا ہو گیا ہے اور کتاب کی ضخامت بھی بڑھ گئی ہے۔ بہت سے طالب علم اس کتاب کی ضخامت دیکھ کر ہی واپس کر دیتے ہیں۔ سر سید کے سوانح عمری میں حالی نے کچھ زیادہ ہی مروت سے کام لیا ہے اور ان کی خامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے علامہ شبلی نے حیات جاوید کو مدلل مداحی اور کتاب المناقب کہا ہے۔ اکبر الہ آبادی بھی سر سید کے ہم اثر تھے اور سر سید کے مخالف بھی تھے، لیکن جب وہ سر سید سے ملے، تبادلہ خیال ہوا تو اکبر الہ آبادی ان کے مرید ہو گئے، اور جب سر سید کا انتقال ہوا تو انہیں بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ہماری تو بس باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا۔ سر سید نے جو چراغ جلائی تھی اس کی روشنی دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی ہے۔ سر سید نے جو پودے لگائے تھے آج وہ تناور درخت کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب آئیے سر سید کی سوانح عمری دیکھتے ہیں۔ تاریخ ولادت اور خاندان۔ سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے والد کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب 36واں واسطوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ سر سید کے والد کا نام میر متقی تھا اور ان کے دادا کا نام سید ہادی تھا۔ سر سید کے والد تیر اندازی اور تیراکی کے فن میں کمال رکھتے تھے۔ میر متقی اپنی زندگی نہایت آزادی اور بے فکری سے بسر کرتے تھے۔ میر متقی کو حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی اور شاہ صاحب ان پر پدرانہ شفقت رکھتے تھے۔ سر سید کی والدہ خواجہ فرید کی تینوں بیٹیوں میں سب سے بڑی تھی اور ان میں قابلیت معمولی عورتوں سے زیادہ تھی۔ چونکہ سر سید کے والد آزاد طبیعت کے تھے، اس لیے اولاد کی تربیت کا دار و مدار زیادہ تر والدہ پر تھا۔ سر سید کہتے ہیں کہ جب میں 11-12 سال کا تھا تو ایک پرانے نوکر کو جو بڈھا تھا کسی بات پر تھپڑ مارا تھا اور والدہ کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ وہ بہت ناراض ہوئی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر 3 دن تک میں اپنی خالہ کے یہاں رہا۔ والدہ نے مجھے اس نوکر سے معافی مانگنے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ معاف کر دے گا تو میں بھی معاف کروں گی۔ جب میں نے نوکر سے معافی مانگی تب قصور معاف ہوا۔ سر سید کا بیان ہے کہ میرے بڑے بھائی کے مرض الموت کے وقت والدہ ہر وقت ان کے سرہانے بیٹھی رہتی۔ 1 مہینے تک یہی حال رہا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو سبھی لوگ بہت روئے۔ والدہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھی۔ اتنے میں صبح کی اذان ہوئی۔ انہوں نے صبح کی نماز پڑھی اور اشراق تک مصلی پر بیٹھی رہیں۔ سر سید کہتے ہیں کہ جو کچھ آمدنی ہوتی تھی اس میں سے 5% کے حساب سے والدہ الگ رکھ لیتی تھی۔ اس پیسہ کو نیک کاموں میں خرچ کرتی تھی۔ سر سید کی والدہ جیسی سمجھدار اور دانش مند تھی، اس سے زیادہ نیک دل اور پاک سیرت تھی۔ سر سید کی بہن کا نام صفیۃ النساء تھا۔ سر سید کی بہن دسمبر 1892 میں 90 برس کی عمر میں انتقال ہوئی۔ عورتوں میں ممتاز اور قابل تھی۔ سر سید کے بڑے بھائی سید محمد خان نے صرف معمولی تعلیم پائی تھی مگر بہت زندہ دل اور شگفتہ مزاج تھے۔ وہ شاہ غلام علی سے بعید تھے لیکن وضع اس کے خلاف تھی، لیکن آخر ایک مدت کے بعد خود بخود ان کا طریقہ بدل گیا۔ داڑھی رکھ لی، نماز کے پابند ہو گئے، یہاں تک کہ تہجد اور اشراق کی نماز بھی ترک نہ ہوتی تھی۔ سر سید احمد خان کا بچپن۔ سر سید احمد اپنے بھائی بہن میں تیسری اولاد تھے۔ سید محمد خان کے 6 برس بعد سر سید پیدا ہوئے، اس لیے سر سید کے پیدا ہونے کی ان کے والدین کو بہت خوشی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے سبھی بچوں میں زیادہ تندرست اور توانا تھے۔ جب سر سید پیدا ہوئے تو ان کے والد نے شاہ غلام صاحب سے نام رکھنے کی درخواست کی اور انہوں نے ان کے بڑے بھائی کا نام محمد اور ان کا نام احمد رکھا۔ سر سید کے بھائی کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا۔ سر سید کہتے ہیں کہ بھائی کے انتقال کے بعد میں کسی دعوت، کسی میلے ٹھیلے میں شریک نہیں ہوتا تھا کیونکہ بھائی کے بغیر میرا کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ سر سید کی تعلیم۔ سر سید کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بسم اللہ کی تقریب خوب یاد ہے۔ بہت سارے لوگ جمع تھے۔ میں اس مجمع کو دیکھ کر ہکا بکا سا ہو گیا۔ شاہ صاحب نے مجھے گود میں بٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کر اقرا کی آیتیں مالم یعلم تک پڑھیں۔ میں بھی ان کے ساتھ پڑھتا گیا۔ بسم اللہ کے بعد انہوں نے قرآن پڑھی،
پھر فارسی میں گلستان بلستان اور ایسی ایک آدھ کتاب سے زیادہ نہ پڑھا۔ اس کے بعد ان کو اپنا خاندانی علم یعنی علم ریاضی پڑھنے کا شوق ہوا۔ پھر 18-19 برس کی عمر میں انہیں خود مطالعہ کا شوق ہوا اور دہلی میں جو اہل علم اور فارسی دانی میں نام آور تھے جیسے صہبائی، غالب اور آرزو وغیرہ، ان سے ملے اور علمی مجلسوں میں بیٹھنے کا اکثر موقع ملتا رہا۔ عنفوان شباب، سر سید کا عنفوان شباب نہایت زندہ دل اور رنگین صحبتوں میں گزرا۔ وہ راگ رنگ کی محفل میں شریک ہوتے، باغوں کی سیر کرتے، دعوتوں کے جلسوں میں جاتے، ہولی اور پھول والوں کی سیر میں شریک ہوتے۔ خود ان کے نانا خواجہ فرید کی قبر پر 64 کھمبے میں جو بسنت کا میلہ ہوتا تھا اس میں اپنے بھائی کے ساتھ سارے انتظامات کرواتے تھے۔ ملازمت 1838 عیسوی میں جب ان کے والد کا انتقال ہوا، ان کی عمر لگ بھگ 22 سال کی تھی۔ قلعہ سے ان کے والد کو تنخواہ ملتی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد تنخواہ کا کچھ حصہ ان کے والدہ کے نام جاری رہا۔ انہوں نے قلعہ کا سہارا چھوڑ کر گورنمنٹ انگریزی کی نوکری کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کے خالو خلیل اللہ خان دلی میں صدر امین تھے۔ ان سے گزارش کی کہ وہ اپنی کچہری میں ان کو کام سیکھنے کی اجازت دے دیں۔ سر سید کو ابھی کام سیکھتے بہت دن نہیں گزرے تھے کہ رابرٹ ہیملٹن نے ان کو آگرہ بلا لیا اور فروری 1839 عیسوی میں کمشنری کے دفتر میں نائب منصفی کے عہد پر مقرر کیا۔ پھر انہوں نے عہدہ منصفی کے لیے امتحان دیا اور ڈپلومہ حاصل کیا۔ 24 دسمبر 1864 عیسوی 1846 کو مین پوری میں منصف مقرر ہوئے، لیکن 10 جنوری 1846 کو مین پور سے تبدیل ہو کر فتح پور سکری آ گئے۔ خطاب بادشاہی، 1842 عیسوی میں انہیں مورثی خطاب بہادر شاہ کی طرف سے ملا۔ بہادر شاہ ظفر نے انہیں جواد الدولہ سید احمد خان عارف جنگ کا خطاب سر سید کو عنایت کیا۔ اثار السنادید، 18 فروری 1840 یعنی 1846 کو سر سید فتح پور سے دلی آ گئے۔ یہاں کر انہیں یہ خیال ہوا کہ شہر کی عمارتوں کی تحقیقات کی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ کل تنخواہ اپنی والدہ کو دے دیتا تھا، اس میں سے 5 روپیہ وہ اوپر کی خرچ کے لیے مجھے دیتی، باقی میرے تمام خرچ ان کے ذمے تھا۔ وہ جو کپڑا بنا کر دیتی پہن لیتا، جو کھانا کھلاتی کھا لیتا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آمدنی کم اور گھر کے اخراجات زیادہ تھے۔ ان کے بڑے بھائی کا انتقال عین شباب میں ہوا تھا۔ ان کو صرف 100 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی اور سارے کنبے کا خرچ۔ سر سید ابتدا سے فراخ حوصلہ اور کشادہ دل تھے، لہذا ان کو یہ خیال ہوا کہ کسی صورت سے یہ تنگی رفع ہو۔ سید الاخبار جو ان کے بھائی کا جاری کیا ہوا تھا اس کو ترقی دینی چاہیے اور کچھ عمارات دہلی کے حالات ایک کتاب کی صورت میں جمع کر کے شائع کرنے کا ارادہ کیا۔ سر سید ہمیشہ اپنی چھٹیوں میں عمارت کی تحقیقات کے لیے شہر کے باہر جاتے۔ کئی دن چھٹی ہوتی تو رات کو بھی اکثر باہر رہتے۔ ان کے ساتھ ان کے دوست ہمدم مولانا امام بخش صہبائی مرحوم ہوتے تھے۔ باہر کی عمارتوں کی تحقیقات کرنا نہایت مشکل کام تھا۔ بہت سی عمارتیں ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں، کسی کا کتبہ خطوں کی شکل میں تھا جن سے کوئی واقف نہ تھا۔ ان سب کو سمجھنے کے لیے تاریخوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت تھی۔ بعض پرانی عمارتوں کی حالت بہت خراب تھی۔ پھر ہر عمارت کا نقشہ مصور سے جوں کا توں کھنچوانا اور ہر عمارت کی صورت حال قلم بند کرنا نہایت دشوار کام تھا، اور اس طرح 100 سے اوپر عمارتوں کی تحقیقات کرنا آسان نہ تھا۔ جو کتبہ عمارت کی اونچائی پر تھا اس پر ایک چھینکا 2 بلیوں کے بیچ لٹکایا جاتا اور میں خود اس پر چڑھ کر کتبہ اتارتا تھا۔ جس وقت میں چھینکے میں بیٹھتا مولانا صہبائی بہت گھبراتے تھے۔ اتنی مشکل کے بعد اثار السنادید کا پہلا ایڈیشن 1.5 برس کے اندر چھپ کر تیار ہوا۔ اس ایڈیشن میں 4 باب تھے۔ پہلا باب عمارات بیرون شہر کے بیان، دوسرا باب لال قلعہ اور اس کی عمارتوں کا بیان، تیسرا باب خاص شہر شاہجہاں آباد کی عمارتوں کا، چوتھا باب دلی کے مشہور اور نامور لوگوں کا جو سر سید کے کچھ پہلے یا ان کے زمانے میں موجود تھے۔ دلی سے بجنور تبدیل ہونا، 1855 میں وہ مستقل صدر امین مقرر ہو کر دلی سے بجنور آ گئے۔
یہاں وہ 2 برس رہے کہ غدر ہو گیا۔ ان 2 برسوں میں انہوں نے نہایت سخت محنت سے 2 کام کیے جو قابل ذکر ہیں۔ ایک ضلع بجنور کی تاریخ مرتب کرنا، دوسرے آئین اکبری کی تصحیح اور تکمیل کرنا۔ آیام غدر کا بیان، جس واقعہ نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دھبا چھوڑا تھا اور سر سید کے خیالات میں ایک انقلاب پیدا کرنے والا تھا۔ 10 مئی 1857 کو دلی میں بغاوت ہوئی اور 13 کو یہ خبر بجنور پہنچی۔ وہ اس وقت بجنور میں تھے۔ سر سید اس فکر میں تھے کہ وہ بجنور سے نکل کر میرٹھ پہنچ جائیں۔ کسی طرح وہ میرٹھ پہنچے اور وہاں 5 مہینے رکنا پڑا۔ میرٹھ میں ان کو معلوم ہوا کہ سرکاری فوج نے ان کا گھر اور تمام اسباب لوٹ لیا ہے۔ اس وقت ان کی خالہ اور والدہ دلی میں تھیں، لیکن جب ان کا گھر لوٹ لیا گیا تو وہ حویلی چھوڑ کر ایک کوٹری میں جہاں زیبل نامی ایک بڑھیا رہتی تھی چلی آئیں اور 8 دن نہایت تکلیف سے گزاری۔ اسی دوران سر سید دلی آ گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور 3 دن سے پانی بھی ختم ہو گیا ہے۔ سر سید کی والدہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے صفرا کا غلبہ ہو گیا۔ دوا یا غذا کچھ پچتی نہ تھی۔ آخر کار وہ دن آ گیا اور وہ میرٹھ میں انتقال ہو گئی۔ اپریل 1858 میں وہ بجنور سے اعلیٰ درجہ منصفی کا پا کر مراد آباد آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے 1859 میں ایک فارسی مدرسہ قائم کیا جس میں فارسی کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ تعلیم کے میدان میں ان کا یہ پہلا قدم سمجھنا چاہیے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند، سر سید نے 1857 کی غدر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بجنور میں مسلمانوں کی تباہی دیکھ چکے تھے۔ جب وہ مراد آباد پہنچے تو ان کی بربادی اور تباہی کا عبرتناک منظر دیکھا۔ انگریز نے ملک کی حکومت مسلمانوں سے لی تھی اور مسلمان کو ہی اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ مسلمان کو مجرم قرار دینے کے لیے کوئی ثبوت درکار نہ تھی۔ ان کا مسلمان ہونا ہی ان کو مجرم ٹھہرانے کو کافی تھا۔ سر سید کو اس بات کا دل سے یقین تھا انگریزوں نے بغاوت کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ سر سید نے الہ آباد میں بیٹھ کر اسباب بغاوت ہند یعنی ہندوستان کے بغاوت کے کیا سبب تھے لکھی۔ جب یہ کتاب انگریزی میں شائع ہوئی، انگریزوں نے کتاب پڑھی تو انہیں اندازہ ہوا کہ سر سید نے جو نتائج نکالے ہیں وہ صحیح ہیں۔ سر سید نے کہا کہ بغاوت کے لیے نہ کوئی ہندو ذمہ دار ہے، نہ کوئی مسلمان ذمہ دار ہے اور نہ کوئی مذہب۔ اگر بغاوت کے لیے کوئی ذمہ دار ہے تو وہ انگریز حکومت کی پالیسی ذمہ دار ہے۔ بیوی کا انتقال، 1861 میں بیوی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے 2 بیٹے سید حامد اور احمد اور ایک چھوٹی بیٹی چھوڑی تھی۔ اس وقت سر سید کی عمر 44 برس تھی اور ان کی جسمانی صحت عمدہ تھی۔ دوستوں نے بہت اصرار کیا دوسری شادی کر لو، لیکن انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور اپنی تمام عمر پارسائی کے ساتھ گزار دی اور اپنی عمر کا افضل ترین حصہ اپنی قوم کی خدمت میں گزار دی۔ سائنٹیفک سوسائٹی قائم کرنا، 12 مئی 1862 کو سر سید کی بدلی مراد آباد سے غازی پور ہو گئی۔ انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کیا جس کا مقصد تھا علمی اور تاریخی کتابوں کو اردو زبان میں منتقل کرنا تاکہ ان کتاب سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں جو انگریزی زبان نہیں جانتے تھے۔ اس سوسائٹی کے قائم کرنے سے یہ فائدہ ہوا، ہندوستانیوں کو جدید تعلیم سے جوڑنا آسان ہو گیا۔ اس طرح اس سوسائٹی سے ہندوستانیوں کے ذہن و افکار میں نمایاں تبدیلی ہوئی۔ مولوی عبدالحق اس سوسائٹی کی اہمیت کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں: سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ تعلیمی و علمی تھا اور اس کا ایک جز سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام تھا۔ خود یہ نام اس تغیر کی خبر دے رہا ہے جو اس وقت عمل میں آ رہا تھا۔ غازی پور میں ایک مدرسہ قائم کرنا، 1864 میں غازی پور میں انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا، ایک عام مجمع میں جہاں ضلع کے احکام شریک تھے۔ اس کی بنیاد کا پتھر رکھا گیا۔ اس موقع پر سر سید نے لمبی سپیچ دی۔ یہاں پر ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا نقل کرتے ہیں: اے خدا کے بندو، خدا کی مناجات کرو، خدا کے نام کی مدح کرو، خدا کا نام اس دم سے ابد تک مبارک ہوئے۔ ہمارا خدا غریبوں کو خاک سے اٹھا لیتا ہے، محتاجوں کو کوڑے پر سے اٹھا کر بلند کرتا ہے۔ ہم کو اپنے خدا سے محبت رکھنی چاہیے۔ اس نے ہماری آواز سنی، اس نے ہماری غریبی اور درماندگی پر نظر کی
سو جب تک ہم جیتے ہیں ہمارا بدن، ہماری جان، ہمارا دل اور مرنے کے بعد ہماری روح خدا کی ستائش کرے گی۔ غازی پور سے علی گڑھ تبدیل ہونا۔ 1864 میں سر سید غازی پور سے تبدیل ہو کر علی گڑھ آ گئے، جس کی عزت اور شہرت خدا تعالیٰ نے ان کی ذات سے وابستہ کی تھی۔ سائنٹیفک سوسائٹی سے اخبار نکالنا۔ 1866 میں سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی سے اخبار نکالا، جو آخر کو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے ان کے آخر دم تک جاری رہا۔ یہ اخبار پہلے ہفتہ وار نکلتا تھا، پھر ہفتے میں 2 بار نکلنے لگا۔ بنارس کی تبدیلی۔ 15 اگست 1867 کو سر سید جج کے عہدہ پر ترقی پا کر علی گڑھ سے بنارس چلے گئے۔ چلتے وقت انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کا سارا کام راجہ جے کشن، جو علی گڑھ میں ڈپٹی کلیکٹر تھے، سپرد کر گئے۔ انہوں نے توجہ اور دل سوزی سے سائنٹیفک سوسائٹی کا کام کیا، اور سوسائٹی کی عمارتیں سر سید کے زمانے میں پوری نہیں ہوئی تھیں، ان کو پورا کیا۔ سر سید بنارس میں بھی سوسائٹی کے لیے آرٹیکل لکھتے رہیں اور وہ اخبار میں چھپتے رہیں۔ 1869 سے 1870 تک سر سید نے 1857 کے غدر کے بعد جن 2 باتوں کو مسلمان کی آئندہ ترقی کے لیے ضروری سمجھا تھا، ان کے لیے انگلستان کا سفر ضروری تھا۔ پہلے تو وہ یہ چاہتے کہ جب تک مسلمان انگریزی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک مسلمانوں کا پنپنا اور ہندوستان میں عزت سے زندگی گزارنا دشوار ہوگا۔ دوسرا یہ کہ سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب لکھنے کے لیے، جس کا ان کو حد سے زیادہ خیال تھا، ایسی کتابوں کی ضرورت تھی جو ہندوستان میں نایاب تھی، اور وہ کتابیں صرف برٹش میوزیم یا انڈیا آفس کے کتب خانے میں مل سکتی تھی، مگر اس وقت انگلینڈ جانا آسان نہیں تھا۔ لیکن حسن اتفاق سے گورنمنٹ ہند نے تعلیم کی غرض سے ولایت بھیجنے کے لیے ایک اسکالرشپ نکالا۔ اس اسکالرشپ میں سید محمود کا بھی انتخاب ہوا۔ سید محمود ان کے بیٹے تھے۔ 3000 روپے آنے جانے کا خرچ اور 6000 سالانہ اسکالرشپ ملا تھا۔ حالانکہ یہ روپیہ سید محمود کو بھیجنے کے لیے کافی نہیں تھے، پھر بھی اس امداد سے سر سید کو بہت قوت ملی اور انہوں نے ولایت جانے کی دل میں ٹھان لی۔ مولوی سید محمود لکھتے ہیں، جب سید احمد خان لندن جانے کو تھے، انہیں بہت مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر اور کوئی شخص ہوتا تو اس ارادوں کو پورا نہ کر سکتا۔ انہوں نے اپنے کتب خانے کو بیچا، اپنی کوٹھی گروی رکھ دی اور سفر کی تیاری کی۔ الغرض 1 اپریل 1869 کو وہ بنارس سے ولایت کو روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے سید حامد، مرحوم سید محمود، اور تیسرے مرزا خدا بیگ، اور چوتھا ان کا قدیم خدمتگار چھجو۔ یہ 4 آدمی تھے۔ جلسہ سول انجینئر سوسائٹی میں شریک ہونا۔ سر سید نے پورا 17 مہینے لندن میں قیام کیا۔ ان دن رات ان کاموں میں مصروف رہے جن کے لیے سفر اختیار کیا تھا۔ وہاں انہیں ایک سوسائٹی آف سول انجینئر کے عظیم اجتماع میں ڈنر پر بلایا گیا۔ تمام انجینئر نے اس جلسے میں اسپیچ دی۔ سر سید نے بھی اس جلسے میں اسپیچ دی۔ اس زمانے میں ڈیلی نیوز نے لکھا تھا، سید احمد خان کی اسپیچ دلچسپ اور شاندار تھی۔ خطاب اور تمغہ۔ 16 اگست 1869 کو انڈیا آفس میں ڈیوک آف آرگائل کے ہاتھ سے ان کو CSI کا خطاب اور تمغہ ملا۔ کیمبرج یونیورسٹی میں جانا۔ ان کا اصلی مقصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ انگلینڈ کے طریقہ تعلیم کو دیکھنا اور غور کرنا۔ اس مقصد سے انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کو خود جا کر دیکھا، وہاں کی چھوٹی بڑی سبھی باتوں کو ذہن نشی کر لیا۔ انگلستان کی تعلیم و ترقی پر غور کیا۔ انگلستان میں رہ کر انہوں نے وہاں کی تعلیم پر غور کیا، یورپ کے طرز معاشرت کو دیکھا، کتب خانے، عجائب خانوں، جہازوں کی تیاری، توپوں کا ڈھلنا، انجینئروں اور عالموں کی سوسائٹی، انگلستان کی علمی ذوق و شوق، ترقیات کو دیکھا۔ وہ اپنے مہمانوں، اپنے پڑوسیوں اور اپنے مذہب والوں سے کس طرح ملتے ہیں، سب کچھ دیکھا اور ان کے عیبوں کو نظر انداز کیا اور ان کی خوبیوں کو چنا۔ خطبات احمدیہ کا لکھنا اور چھپوانا۔ ان سب باتوں کے علاوہ سر سید کا ایک اور خاص مقصد ایک ایسی کتاب کا لکھنا اور اس کا انگریزی میں ترجمہ کرا کر شائع کرنا تھا جس سے اسلام کی اصلیت عیسائی قوموں پر ظاہر ہو۔ سر ولیم میور کی کتاب کا جواب لکھنے کے لیے وہاں سے انہوں نے سارے مواد جمع کیے۔ انہوں نے انڈیا آفس کے کتب خانے سے کتابیں اکٹھا کی، برٹش میوزیم کی لائبریری سے بہت سی اطلاعیں حاصل کی، کچھ عربی کتابیں
जो मिस्र, फ्रांस और जर्मनी में छपी थी वहाँ से मंगवाई, और चंद लैटिन और अंग्रेज़ी किताबें जो नायाब थी वो बहुत महंगी कीमत पर लंदन के बाज़ार से ख़रीदी, और शब रोज़ की मेहनत से ये किताबें लिखी और इसे अंग्रेज़ी में तर्जुमा करवाकर लंदन में ही खुतबात अहमदिया के नाम से 1817 में शाये करवाया। और सर विलियम की किताब का जवाब उन्होंने दिया, और अंग्रेज़ों ने जब ये किताब पढ़ी तो उन्हें भी समझ में आया कि सर विलियम की किताब में जो इतराज़ात हैं वो गलत हैं। तहज़ीबुल अखलाक, मुसलमानों के मजहबी ख्यालात की इस्लाह और इनकी तरक्की की तरफ माइल करने के लिए पर्चा तहज़ीबुल अखलाक जारी किया गया। सर सैयद ने तहज़ीबुल अखलाक के ज़रिए मुसलमान कौम की इस्लाह की, इनके फ़िक्र ज़बान की, इनकी रोशन ख्याली और जदीद तालीम से दिलचस्पी पैदा किया। तहज़ीबुल अखलाक ने तासुबात को बहुत कम कर दिया, तक़लीद बंदिश ढीली कर दी, तवक्कल, क़नाअत और तकदीर के जो गलत मायने लोग समझे हुए थे और जिस गलती ने इनको निकम्मा और काहिल और जमादात की तरह बेहिस व हरकत कर दिया था, तहज़ीबुल अखलाक के ज़रिए उन्होंने मुसलमान के अखलाक व आदात को सुधारा, बेहुदा रस्मों से उनको नफ़रत दिलाई, जदीद इल्म से जिनसे नफ़रत की जाती थी उनकी खूबियाँ बताई और जदीद इल्म हासिल करने की तरगीब दी, और इस तरह कौम की मुर्दा दिलों में नई इल्म, अखलाक और तौर तरीक़ों के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की। कमेटी खास्तगार तरक्की तालीमी मुसलमाना, तहज़ीबुल अखलाक के साथ ही सर सैयद ने दूसरा काम ये किया कि मुसलमानों की तालीम पर गौर करने के लिए उन्होंने दूसरी कमेटी खास्तगार तरक्की तालीम मुसलमाना बनारस में कायम की, जिसके सेक्रेटरी सर सैयद करार पाए। इस कमेटी का काम यह था कि सरकारी स्कूल कॉलेज में मुसलमान तालिब इल्म क्यों कम है। नवाब महज़ुल मुल्क का बयान है, जिस रोज़ जलसा होना था एक दिन पहले मैं उनके यहाँ पहुँच गया। उन्होंने अपने कमरे में मेरा बिस्तर लगवाया। 2 बजे के करीब जो मेरी आंख खुली तो मैंने सर सैयद को इनके बिस्तर पर नहीं पाया। उनको देखने के लिए कमरे से बाहर गया तो देखता क्या हूँ कि बरामदे में टहल रहे हैं और ज़ारो कतार रोते जाते हैं। मैंने घबरा कर पूछा, खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर तो नहीं आई? ये सुनकर और रोने लगे और कहने लगे कि इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है कि मुसलमान बिगड़ गए हैं और इनकी भलाई की कोई सूरत नज़र नहीं आती। और कहने लगे कि कल का जो जलसा होने वाला है मुझे उम्मीद नहीं है कि इससे कोई उम्दा नतीजा पैदा हो। इब्तिदाई मदरसा अलीगढ़ में कायम होना। 31 अगस्त 1873 को अलीगढ़ में जब जलसा हुआ, जिसमें अलीगढ़ और बुलंदशहर के अक्सर रईस और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान शरीक थे, वहाँ मौलवी समीउल्लाह खां सेक्रेटरी और सैयद महमूद ने अपनी स्पीच दी। दूसरा जलसा और 21 दिसंबर 1873 को अलीगढ़ में हुआ और मौलवी समीउल्लाह खां ने तकरीर में कहा कि मदरसा की मुखालफत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, इसलिए अलीगढ़ में एक मदरसा कायम किया जाए ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ये तालीम उसूल इस्लाम के बरखिलाफ नहीं है। 24 मई 1875 को मदरसा की इफ्तिताह हुई। सर सैयद भी इस मौके पर बनारस से अलीगढ़ आ गए और 1 जून 1875 से जमात बंदी होकर तालीम शुरू हो गई। कमेटी खजनतुल बज़ायता के नाम से एक दूसरी कमेटी कायम की ताकि मदरसा के लिए चंदा जमा की जाए और इसके सेक्रेटरी सर सैयद करार पाए। अब सर सैयद ने चंदा जमा करने के लिए ज़्यादा कोशिश की और इसके लिए पटना, लाहौर, गोरखपुर वगैरह का सफ़र किया। जब दूसरी बार सैयद महमूद, जो सर सैयद के बेटे थे, कैम्ब्रिज में अपने दोस्तों से मिलने गए तो उन्होंने अपने दोस्तों से मदरसा के इमदाद के लिए जिक्र किया। उनके दोस्त ने कहा, हिंदुस्तान में कितने मुसलमान रहते हैं? सैयद महमूद ने कहा 6 करोड़। ये सुनकर वो बहुत मुताज्जुब हुआ और ये कहा कि जिस कौम के लोग ऐसे पस्त हिम्मत और कम हौसला हैं कि 6 करोड़ आदमी अपनी औलाद की तालीम के लिए एक मदरसा कायम नहीं कर सकते, उनकी आनत करनी गुनाह है, इनको तबाह होने दो। जब मदरसा को जारी किए हुए 1 साल हो गया तो सर सैयद ने ज़रूरी समझा कि अब नौकरी से अलहदा होकर मदरसे की तकमील में इत्मीनान और तवज्जो से काम किया जाए और वो नौकरी छोड़कर अलीगढ़ आ गए। चंदा वसूल करने की तदबीरें। सबसे मुश्किल काम था मदरसे के लिए चंदा वसूल करना। इस वक्त लोग चंदा देने के लिए तैयार नहीं थे। मदरसे के खिलाफ रिसालों और अखबारों में बेशुमार मजमून छपते थे। सर सैयद के तकफीर के फतवे
شائع ہوتے تھے۔ مولوی اور بڑے لوگ مجلسوں میں لوگوں کو چندہ دینے سے روکتے تھے۔ سر سید نے مدرسہ قائم ہونے کے 1 سال بعد ملازمت چھوڑ دی تھی۔ اس سے پہلے زیادہ تر چندہ لاہور، پٹنہ، مرزا پور اور پٹیالہ وغیرہ سے ہوا تھا۔ سر سید کی تحریک اور کوشش سے 20 برس کے عرصے میں 7-8 لاکھ کی عمارت تیار ہو گئی اور مدرسہ کی آمدنی اس حد تک پہنچ گئی کہ 80,000 روپیہ سالانہ اس میں خرچ ہونے لگا۔ سر سید نے مدرسہ کے کام کو جس لیاقت اور باقاعدگی کے ساتھ شروع کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ سمجھدار تھے، روشن خیال تھے، اس کی طرف گرویدہ ہو گئے اور سلطنت کے بڑے بڑے لوگ ان سے رجوع کرنے لگے، اور سر سید کی طرف سے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ روپیہ جس کام کے لیے دیا جاتا ہے وہ اسی کام میں خرچ ہوتا ہے۔ سر سید کی سب سے بڑی تدبیر جس نے کالج کی عظمت کو بہت فائدہ پہنچایا وہ یہ تھی کہ کالج اور بورڈنگ ہاؤس کی عمارتیں اعلیٰ درجے کی بنوائی گئیں اور عمارت بنوانے میں نہایت جرات اور دلیری سے کام لیا گیا۔ روپیے کی کمی ہوتی تو قرض لے لے کر عمارتوں کو پورا کیا جاتا۔ اس تدبیر سے کالج کی بڑائی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی۔ چندہ وصول کرنے کے موقع پر انہوں نے کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ میں کون ہوں، کس سے مانگتا ہوں اور کس طرح مانگتا ہوں۔ مدرسے کی قلیل سے قلیل چندہ کو بھی وہ ویسی ہی خوشی سے قبول کرتے جیسے وہ بڑی بڑی رقموں کو لیتے۔ لوگوں نے 2-2 آنے دیے، 4-4 آنے دیے، وہ چوم چاٹ کر رکھ لیتے۔ کالج کے روپیہ میں غبن ہونا۔ 1895 کو ان کے کالج کی طرف سے ایک ایسا دھچکا لگا جس کا صدمہ آخری دم تک فراموش نہیں کر سکے۔ ایک شخص شام لال بہاری، جس کا انہوں نے ہیڈ کلر کی عہدہ پر مامور کیا تھا، اس پر انہوں نے پورا بھروسہ کیا اور جو کام کسی کو سونپ دیا اس کی طرف سے بالکل مطمئن ہو جاتے تھے۔ کئی سال تک وہ ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہا، لیکن اس کے بعد اس نے ہاتھ پاؤں نکالنے شروع کیے۔ اس نے دھیرے دھیرے روپیہ غبن کرنا شروع کیا اور اس نے 1,05,409 روپیہ غبن کیا۔ سر سید نے قطرہ قطرہ اوس جمع کیا تھا۔ اس بات کا انہیں بے حد صدمہ تھا، لیکن اس بات کو غنیمت سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی میں یہ راز فاش ہو گیا اور شام بہاری لال کی بدعمالی سب پر ظاہر ہو گئی۔ سر سید کی وفات۔ اگرچہ غبن کے واقعہ نے سر سید کی خوشدلی کو بہت کچھ مقدر کر دیا تھا، مگر اس صدمہ سے ان کی ہمت اور کوشش میں کمی نہیں آئی تھی۔ مختصر یہ کہ 1897 کے نصف آخر میں اس بیٹی کی علالت نے، جس پر نہ صرف باپ کو بلکہ تمام قوم کو فخر تھا، سر سید کو آدھے کی طرح بیٹھا دیا۔ کبھی ان کے منہ سے کوئی شکایت کا یا افسوس کا کلمہ نہ سنا ہوگا۔ مرنے سے 1.5-2 مہینے پہلے ان کو چپ لگ گئی تھی، بہت کم بولتے تھے، صرف ہاں یا نہ میں جواب دیتے۔ 24 مارچ 1898 کو استباء سے بول کا عارضہ ہوا۔ علی گڑھ کے سول سرجن اور میرٹھ کے مشہور میڈیکل آفیسر کو بلایا گیا۔ چونکہ بلاوے کا وقت آ گیا تھا اس لیے کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ 26 کے شام علامت رویہ ظاہر ہونے لگا۔ 27 مارچ کو شام نہایت سخت درد سر لاحق ہوا۔ اسی دن شام کو شدید لرزہ کے ساتھ تپیدق چڑھی۔ ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ بیماری کی شدت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل بار بار پڑھا کرتے تھے۔ اس دفعہ بھی ہذیان کی حالت طاری ہونے سے پہلے قرآن کی یہ 2 آیتیں برابر ان کی زبان پر جاری رہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کے بعد بہت شدت سے تپیدق چڑھا۔ 3 گھنٹے سخت کرب اور بے چینی رہی اور 27 مارچ 1898 رات کے 10 بجے حاجی اسماعیل خان کی کوٹھی میں، جہاں مرنے سے 10-12 روز پہلے آئے تھے، وفات پائی۔ دوسرے دن 5:30 بجے جنازہ اٹھایا گیا۔ مدرسے کا کل اسٹاف، تمام طالب علم، یورپین اور ہندوستانی افسر اور اہل علی گڑھ کے رئیس اور ہر درجہ کے مسلمان، ہندو، عیسائی اس کثرت سے جنازہ کے ساتھ تھے کہ غالباً علی گڑھ میں اس نوعیت کا ہجوم کسی نے نہ دیکھا ہو۔ جو راج مزدور، بڑھئی، سنگ تراش 25-26 برس سے کالج میں کام کرتے، ان کی عورتیں اور بچے جنازہ کی گزرگاہ کے ایک جانب کھڑے ہوئے نہایت حسرت بھری نگاہ سے اپنے مربی کے جنازے کو تک رہے تھے، اور اکثر طالب علم زار و قطار روتے تھے۔ الغرض 6 بجے کے بعد کرکٹ فیلڈ میں جنازہ کی نماز ہوئی۔ اس کے بعد گارڈ آف آنر کی سلامی دی گئی
और मदरसा के शुमाली पहलू पर जो थोड़ी सी जगह मस्जिद के अहाता के अंदर थी, वहां उस कौम के उम्मीदगाह और पुश्त पनाह को दफन किया गया। इस शख्स के मरने पर जिस गैर मामूली तरीके से न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर कौम, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि गैर मुल्कों में भी अफसोस का इजहार किया गया। लगभग 200 तार हिंदुस्तान के तरफ से उनके बेटे के नाम आए और शायद ही कोई अंजुमन या सोसाइटी रह गई होगी जहां सर सैयद की वफात पर मातमी जलसा ना हुआ हो। वाह सैयद पाकीज़ा गहर क्या कहना, ये दिमाग और हकीमाने नज़र क्या कहना, सदमे उठाए रंज सहे गालियां सुनी, लेकिन न छोड़ा कौम के खादिम ने अपना काम। अब इस आधी किताब में इनके काम की रिव्यू है। मैंने रिव्यू की ज़रूरी बातें इसमें शामिल कर दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।